बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की बेपाया नेमतों और रहमतों और बरकतों का शुक्रिया जितना भी करें कम है। उसने हमें अनगिनत नेमतों से नवाजा है। आज है 5 मई, मंगल का दिन, और मैं हूं तारिक चौधरी अपने नए यूट्यूब चैनल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बाप बेटे की जोड़ी के हवाले से। फादर सन ड्यूओ यानी शहबाज शरीफ साहिब और हमजा शहबाज साहिब। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने यह हुक्म दिया है कि हमजा शहबाज को हर हाल में 12 मई को अदालत में पेश किया जाए ताकि उन पर रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की जा सके। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक तारिक चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच पाए। और इसे आखिर तक देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो बात कुछ इस तरह से है कि आज एहतसाब अदालत ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए हर सूरत में 12 मई को अदालत में तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। अदालत ने जेल हुकाम को हुक्म दिया है कि वो 12 मई को हर हालत में बगैर किसी उज़्र के हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश करें ताकि रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए। एहतसाब अदालत ने यह हुक्म भी दिया है कि हमजा की पेशी के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं। एहतसाब अदालत की तरफ से दिया जाने वाला यह हुक्म 12 मई को फर्द जुर्म के लिए हमजा को पेश करने का हुक्म इंतहाई अहम समझा जा रहा है। फादर सन ड्यूओ यानी बाप बेटे की जोड़ी बिल तरतीब कौमी और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। फरवरी 19 में उनको बुनियादी मुल्ज़मान की हैसियत से इस रेफरेंस में नामजद किया गया था। रेफरेंस के मुताबिक बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने अपने बेटों की मिल्कियती शुगर मिल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़िला चन्योट में एक गंदे नाले की तामीर का हुक्मनामा जारी किया था, जिस पे मुल्की दौलत में से एक खतीर रकम खर्च हुई। इस तरह नून लीगी सदर ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया ताकि वो अपने बेटे की फैक्ट्रियों को फायदा पहुंचा सके। नेब्स राय के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ ने
فراڈ کے ذریعے اور بددیانتی کا ارتکاب کرتے ہوئے قومی مفاد کو، قومی خزانے کو 213 ملین روپوں کا نقصان پہنچایا۔ نیب ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے معقول میٹیریل اور شہادتیں حاصل کر لی ہیں جو ملزمان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، اور عدالت سے نیب کی طرف سے یہ درخواست کی ہے کہ ملزمان کو پنش کیا جائے، سزا دی جائے۔ دونوں ملزمان الزامات کا انکار کر رہے ہیں۔ شہباز شریف آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں بھی ملوث ہیں، اور حمزہ شہباز آمدن سے زائد اثاثہ جات کی انکوائری بھی بھگت رہے۔ اور اس طرح سے شریف فیملی کے جو لوگ احتساب عدالتوں سے بچتے ہوئے اور پاکستانی عدالتوں سے اپنے کیسز کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے مفرور ہوتے ہوئے لندن میں بیٹھے ہیں، جن میں نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، حسن اور حسین نواز، علی عمران، سلمان شہباز اور نواز صاحب کی ایک صاحبزادی بھی شریک ہیں۔ اور جو 3 لوگ پاکستان میں موجود ہیں، ان میں سے ایک ضمانت پہ ہیں، اور ایک کو کل نیب نے بلا رکھا تھا، اور تیسرے کے حوالے سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات اور اس کے ساتھ لنک ہے 18ویں ترمیم میں رد و بدل کا معاملہ، NFC ایوارڈ میں ترمیم کی کوششیں، اور ایک آئینی ترامیم پیکج۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان ساری پیشیوں اور کیسز سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی راہ فرار اختیار کر لی جائے، اور آئینی ترمیمی بل کا ایک بڑا اچھا موقع ملا ہوا ہے۔ مجوزہ ترمیمات کی سپورٹ اور تائید و معاونت صرف اس شکل میں دی جائے کہ اگر وہاں سے یہ شرائط منوا لی جائیں کہ ہماری نااہلیوں کو ختم کیا جائے، ہمارے اوپر جو کیسز ہیں انہیں ایک لمبا التوا دے دیا جائے، نیب چیئرمین کے اختیارات چھین لیے جائیں، ان کی مدت عہدہ کم کر دی جائے تاکہ وہ جلدی نیب سے فارغ ہو سکیں، اور نیب کے گرفتاری کے اختیارات کو بھی ختم کیا جائے، اور نیب آرڈیننس کی دفعہ 15 میں تبدیلی سر فہرست ہے، جس میں اس طرح سے تبدیلی کی جائے کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی اور مریم صفدر کی 5 سالہ نااہلی کا خاتمہ ہو سکے۔ تو یہ ایک بارگیننگ چل رہی ہے،
ایک رسہ کشی چل رہی ہے اور واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کی نظر میں قومی اور ریاستی مفاد اولین ترجیح رکھتا ہے یا ان کے خالص ذاتی اور شخصی مفادات. کون لوگ قومی اور ریاستی مفاد کو سامنے رکھے ہوئے ہیں، قوم کے مفاد کے لیے آئین میں ترامیم لانا چاہتے ہیں، ملکی یکجہتی اور استحکام ان کا مطمع نظر ہے، اور کون وہ لوگ ہیں جنہیں قومی اور ریاستی مفادات سے کوئی غرض نہیں، ان کے لیے صرف اور صرف ایک ہی مفاد مد نظر ہے، اور وہ ہے اپنی ذاتی اور شخصی انا کو محفوظ رکھنا، مقدمات سے بچنا اور اپنی جرائم کی وجہ سے بطور سزا ہونے والی نااہلیوں کو ختم کروانا، تاکہ وہ پھر سے وہی کام کر پائیں جن کاموں کی وجہ سے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے انہیں نااہل قرار دیا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے پوری قوم کے لیے. اس کے سامنے ہماری سیاست کے جیتے جاتے کردار نظر آ رہے ہیں، ان کی باغ دوڑ کا اندازہ ہو رہا ہے، ان کی قوم سے لگن، قومی مفادات سے لگاؤ بھی واضح ہو کر سامنے آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دیں گے، قومی مفاد کو ہر حال میں وہ اعلیٰ اور فر رکھیں گے اور اس کے لیے ہر چیز قربان کر دیں گے، لیکن اب جب موقع آیا ہے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ قومی مفاد اور ریاستی مفاد اور عوامی مفاد کی قطعاً پرواہ نہیں کی جا رہی. عوامی مفاد میں، قومی مفاد میں کوئی مطالبہ پیش نہیں کیا جا رہا، اور صرف خالصتاً ذاتی اور شخصی معاملات کو ترامیم کا حصہ بنانے پہ پوری طرح سے بھرپور کاوشیں کی جا رہی ہیں.